बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। एक तो सदर ट्रंप अपने दूसरे चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां उनका फिर तारीखी इस्तकबाल किया गया। इससे पहले वो 2019 में जो है नवंबर का महीना था, 8 से 10 नवंबर को चीन का पहला सरकारी दौरा कर चुके हैं। वो पहले अमरीकी सदर बने थे जिन्हें 1949 के बाद चीन के फॉरबिडन सिटी में एक इस्तकबाल दिया गया था, उनको इशाइया दिया गया था और तकरीबन 250 अरब डॉलर के तिजारती मुआहदे भी हुए थे। लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। जब यूं ही वो बीजिंग में उनका त्यारा उतरता है और ज़मीन पर टच करने से पहले चीन की जो अमेरिका में एम्बेसी है वो एक ट्वीट जारी करती है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिनको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, जो बहुत ज़्यादा बयानात भी देते हैं और शायद बोलते हुए वो अपनी हद क्रॉस कर जाते हैं, अब उनको एक लिमिट दी गई है कि अगर आए हो तो इन 4 रेड लाइंस को क्रॉस ना करना। वो 4 रेड लाइंस क्या हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह को सी पाएंगे और वो इन 4 जो रेड लाइंस हैं उनके ऊपर किसी एक को भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस वक्त भी चीन का जो अमेरिका पर वाजिबुल अदा कर्जा है दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी इस तजारती जंग में चीन जो है ऑलरेडी अमेरिका को इस मैदान में लटा चुका है, शिकस्त दे चुका है। दूसरी जानब आपने हुर्मुज़ के बाद 28 फरवरी के बाद जैसे ही दुनिया चेंज हुई है, बहुत से नए अलायंस बने हैं, बहुत से इत्तेहाद बने हैं और बहुत से दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनकर सामने आए। आपने हुर्मुज़ वो पॉइंट है जिसके बाद अब दुनिया ने डिसाइड किया है कि वो किस साइड पे खड़ेंगे, आपने हुर्मुज़ की अमेरिका वाली साइड या आपने हुर्मुज़ की ईरान वाली साइड। इन दोनों साइडों में से जो भी इंतखाब होगा उससे मुस्तकबिल का नक्शा जो है वो तामीर होगा, वो नक्शा जो है वो ड्रा होगा। इसी सारी सूरत हाल के दरमियान जब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, 2 दिन का ये सरकारी दौरा है और बहुत से म्यूचुअल जो होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के और मुआहदे जो है, याददाश्तें और मुआहदे दोनों जो है मुतवक्के हैं कि ये जो इस वक्त बुरे दौर से अमेरिका की मईशत गुजर रही है उसको शायद चीन से कोई सहारा मिलेगा। लेकिन इन सहारों के दरमियान चीन का एक सुपर टैंकर जो है वो अब नए हुर्मुज़ में दंदनाता फिर रहा है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो अमेरिका कर रहा है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहली खबर ये आती है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब, वो इस दौरे से कुछ घंटे पहले यानी इस्लामाबाद और बीजिंग में एक राब्ता होता है और उस राब्ते के दरमियान जो चीनी वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो मीडिएशन का आपका प्रोसेस है इसको थोड़ा तेज़ कीजिए। चीन चाहता है कि आपने हुर्मुज़ जल्द से जल्द अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाए, जैसे 28 फरवरी से पहले था। ना इसको ईरान ने बंद किया था और ना ही इसकी नाकाबंदी जो है वो अमेरिका ने की थी, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो तजारत का बादशाह है वो चीन है। पूरी दुनिया में चीनी मसनूआत की जो है तरसील की जाती है और बड़ी दुनिया में पसंद भी की जाती है। अब गल्फ ममालिक के अंदर चीनी तजारत इस वक्त उन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तेल की रसद और जो ख़रीदारी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के दरमियान एक चीज़ जो वाज़े तौर पर रिकॉर्ड के तौर पर सामने मौजूद है कि ईरान ने इस जंग के दौरान सबसे ज़्यादा तेल जिस मुल्क को बेचा है वो है जनाब चीन। और इस वक्त चीन जब दुनिया पर अपना असर रसूख बढ़ा रहा है तो उस असर रसूख को रोकने के लिए दुनिया की सुपर पावर जो है वो इमर्जिंग सुपर पावर का रास्ता रोकने के लिए पहले लैटिन अमेरिका में एक बयान जारी करता है कि इस चीन को हम अपने, चीन और रूस का नाम वैसे इजाफी लिया जाता है लेकिन चीन से असल मसला है कि चीन को अपने इस इलाके में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। जिस वक्त वेनेजुएला पर शब-खून मारा गया था, जब उनके सदर उनकी अहलिया को अगवा किया गया था अमेरिका की जानिब से, एन उस वक्त उसी रोज़ चीनी हाई लेवल एक डेलीगेशन जो है वो वेनेजुएला के सदर से मिलकर वहाँ से रवाना हुआ था। इस खत्ते में और बाकी दुनिया पर जो चीन का असर रसूख है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसको रोकने के लिए इस वक्त जो है अमेरिका जो है पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ खबरें मैं आपके सामने रख देता हूँ और उन खबरों में सबसे पहले शुरू कर लेते हैं एक तो पाकिस्तान के रोल के हवाले से कि चीन ने जो दरख्वास्त की है और उसके बाद अमेरिका इस जंग में, पहले CNN कहता है, फिर टेलीग्राफ कहता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है और बहुत से दूसरे आलमी जरीदे ये कहते हैं कि इस जंग में ईरान ने कितना नुकसान पहुंचाया है, कितनी साइड्स हैं, कितने जहाज़ हैं। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेसमैन जो हैं वो एक शिकस्त कह लीजिए तस्लीम करते हैं और सब उस फिगर को सुनकर जितना वो क्लेम कर रहे हैं
اس کو سن کر شاکڈ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ملک جس پر 47 سال سے پابندیاں ہوں، جس کے پاس ایئر فورس دنیا کے مقابلے میں نہ ہو، نہ تیز ترین جنگی جہاز ہو، نہ اسٹیلتھ ہو، نہ جنریشن 4.5 یا 5 جنریشن کے کوئی طیارے موجود نہ ہوں، وہ ملک جو ہے دنیا کی سب سے جدید ترین اسلحے والی فوج اور فضائیہ اور بحریہ، اس کو کیسے اس نے شکست دی ہے 40 دن کے اندر، اس کی گواہیاں بار بار آ رہی ہیں۔ اور ایک گواہی اب کانگریس مین کی طرف سے آئی ہے جو یہ کہتے ہیں، امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس نے تسلیم کیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ یہ وہی طیارے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ بار بار بتاتے رہے ہیں کہ جو ہی امریکی طیارہ کوئی تباہ ہوتا تھا تو امریکہ کی طرف سے ایک بیان جاری ہوتا تھا کہ یہ ایران کے حملے میں تباہ نہیں ہوا، یہ حادثہ ہوا ہے۔ اب ان حادثوں کی تفصیلات جو ہے امریکہ کے ایڈورڈ کیس جو ڈیموکریٹ رکن ہے کانگریس کے وہ بتا رہے ہیں، اور کہتے ہیں ایڈورڈ کیس نے سینٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFOJ ہرس پر سوالات کی بھرمار کر دی، تاہم ایران جنگ میں امریکہ کو نقصان کا پوچھا تو ہرس کئی سوالوں کا گول مول جواب دیتے رہے۔ کانگریس مین ایڈورڈ کیس نے لڑاکا طیاروں کی تباہی سے متعلق جس دی وار زون ویب سائٹ کا حوالہ دیا، اس امریکی ویب سائٹ دی وار زون کی رپورٹ کے مطابق 39 روز تک جنگ جاری رہی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فضائیہ 13,000 پروازیں کی، تاہم اس دوران امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے اور مزید 10 طیاروں کو مختلف نوعیت کا نقصان پہنچا۔ ویب سائٹ کا دعویٰ تھا کہ تباہ ہونے والے طیاروں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق 24 USS FMQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہوئے، 5 لڑاکا طیارے فضا میں تباہ ہوئے، 4 F-15E اسٹرائک ایگلز اور ایک A-10 وارتھوگ بھی تباہ ہوا۔ ویب سائٹ کے مطابق ایران کی فضائی حدود میں ایک F-35A طیارہ بھی نشانہ بنا جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی تباہی کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، مگر اس کا پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا۔ ویب سائٹ کا دعویٰ تھا کہ 3 F-15E طیارے کویت کی فضائی حدود میں تباہ ہوئے۔ قیمتی E-3G سینٹری بھی تباہ ہوا جو کہ امریکہ کا بڑا نقصان تھا۔ رپورٹ کے مطابق بعض اثاثے ایرانی حدود میں اس لیے تباہ کیے گئے کہ کہیں ایران ان پر قبضہ نہ کر لے۔ آپ کو یاد ہوگا جو اصفہان کے قریب ایک ایئرپورٹ پکڑا گیا تھا، ایئر اسٹرپ پکڑی گئی تھی جس میں 2 C-130 اور شنوک اور بلیک ہاک جو ہیں وہ امریکہ نے دعویٰ کیا تھا ہم نے خود تباہ کیے ہیں، جب وہ اپنے پائلٹ کے سرچ آپریشن کے لیے آئے تھے اور وہاں پر ایک خفیہ ایئرپورٹ بنا رہے تھے، اسٹرپ بنا رہے تھے کہ یہاں سے ایران کے نیوکلیئر پلانٹ سے جو فزودہ یورینیم ہے اس کو چوری کریں گے اور اس ایئرپورٹ کے ذریعے لے جائیں گے، لیکن وہ پلان خاک میں مل گیا۔ دوسری جانب اس رپورٹ کے اندر جو باقی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ C-135 ریفیلنگ طیارے جو ایک عراق کے اوپر غائب ہوا تھا، پھر اب سے کچھ دن پہلے جو اب نے ہرمز سے قطر جاتے ہوئے غائب ہوا ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، پھر F-35 جو 3-4 دن پہلے جو پھر اب نے ہرمز پر غائب ہوتا ہے جو دبئی کے ایئرپورٹ کی جانب جا رہا تھا اور اس نے اپنا وارننگ میسج جاری کیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی تھی۔ KC-35 جو ہیں کچھ طیارے وہ امریکہ سعودی عرب کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے تھے جن میں وہاں پر بھی اس میں اویکس طیارے کا شاید ذکر نہیں ہے جو دنیا میں فضا میں امریکہ کی جو سیٹلائٹ نگرانی ہے وہ کی جا رہی تھی، اس آنکھ کو بھی ایران نے وہیں پھوڑا تھا۔ ان خبروں کے درمیان جب یہ نقصان کی خبریں آ رہی ہیں اور امریکہ بہادر جو ہے وہ اب چین کے دورے پر آیا، اور اس سے پہلے بھی آپ نے ہرمز کے حوالے سے ایران کو دھمکی لگانے کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سامنے آ چکے ہیں، روانگی سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب ہم حشر نشر کر دیں گے، اب اگر معاہدے پر ایران نہیں آتا اور جنگ میں ہمیں دوبارہ جانا پڑتا ہے تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اسی وقت ایران کی طرف سے جوابی فائر کیا جاتا ہے اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد رد عمل میں کہتے ہیں کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں، ایران سے دشمنی کی جرات کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک طویل بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے، دنیا عملی اقدام کرے اس سے پہلے کہ جاہر قوتیں دنیا کو لاقانونیت اور محکومیت کے گڑھے میں دھکیل دیں۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ اسرائیل نے 28 فروری کو ایران پر جو جنگ مسلط کی یہ محض زمین یا وسائل کی خاطر نہیں، یہ جنگ اس وقت اور آنے والے دور میں اچھائی برائی کے معنی متعین کرے گی۔
ایران کا کہنا تھا کہ ایران پر سال میں دوسری مرتبہ حملہ ہوا ہے، ہر جنگی قانون کی خلاف ورزی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ پرامن ایرانی قوم پر حملہ کرنے والے اپنے کھیل کے لیے لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ حملہ آور طاقتیں شہری مقامات حتیٰ کہ خواتین کے سپورٹس ہالز پر بھی میزائل حملے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ دوسری جانب وہ ایرانی ہیں جو ہر حد تک جا کر بے گناہوں کی جانوں کو بچاتے ہیں۔ جنگ پیشہ ور جھوٹوں اور اپنے وطن کا دفاع کرنے والے فاقر لوگوں کے درمیان ہے۔ ایسے لمحے میں خاموشی بھی برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ جناب یہ بیان ہے صدر ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد اب ہم کام تمام کر دیں گے۔ اس سے پہلے ایران نے بھی یو اے ای کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جو ان کا غیر سرکاری ترجمان ہے کہ اگر اب یو اے ای کی جانب سے ایران پر حملات ہوا تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ شاید اسی صورتحال کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ جب یو اے ای کے اوپر سے گزر کر یہ چین کی جانب روانہ تھے تو ان کی جو یو اے ای کے سربراہ ہیں محمد بن زائد صاحب، ان سے فون پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے۔ لیکن اس ساری پکچر کے اندر دو وارشپ جو ہیں وہ فرانس کا اور برطانیہ کو آبنائے ہرمز کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس کو اب دنیا کا امن مشن کہا جا رہا ہے۔ امن مشن اس وقت کیوں حرکت میں نہیں آیا تھا جب امریکہ نے میزائل مارے تھے مناب پر، جب 168 معصوم بچے شہید کیے گئے تھے؟ اس وقت بھی امن مشن حرکت میں نہیں آیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹس کر کے سول انفراسٹرکچر کو اڑانے کی دھمکیاں دے رہے تھے، ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تہران کی یونیورسٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، تہران کے ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت امن مشن کیا ہی نہیں تھا۔ یہ دوغلی ویسٹ اور امریکہ کی پالیسیاں اب یہاں پر اس جنگ میں بڑی واضح ہو کر نظر آئی ہیں کہ امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے اصول کچھ اور ہیں اور ایران کے لیے کچھ اور ہیں۔ جب ان کے سول انفراسٹرکچر کو، جب تہران سے دوسرے شہروں کو ملانے والے ایک پل، سول پل کو جب اڑایا گیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے فخر سے وہ ٹویٹ کیا تھا، تب کسی نے مذمت نہیں کی تھی کہ یہ سول انفراسٹرکچر کو اڑانا ایک جنگی جرم ہے۔ کوئی ٹویٹ ایسا بھی نہیں آیا تھا کہ جس میں مناب کی 168 بچیوں اور بچوں کی شہادت کے اوپر دنیا روئی ہو، غم زدہ ہو، کالی پٹیاں باندھی ہو، سوگ کا اعلان کیا ہو۔ کہیں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جو ہی اسرائیل یا امریکہ کی بات آتی ہے اور ویسٹ کی بات آتی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اور سارے اصول بھی جاگ پڑتے ہیں۔ ان ساری صورتحال کے درمیان ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ ہے چین کا سپر ٹینکر، اور وہ آبنائے ہرمز میں جو ایرانی جزیرے ہیں ان کے قریب اس وقت لکھا گیا دندناتا پھر رہا ہے کہ اس کو نہ ایران روک رہا ہے نہ امریکہ روک رہا ہے، لیکن چین اپنی ہیبت اس خطے پر قائم کیے ہوئے ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس خبر کی تفصیل کیا ہے، اور اس کے بعد جو پہلے لیڈرشپ کے لیے چین امریکہ نے ایرانی کی قیادت کے لیے اعلان کیا کہ فلاں فلاں بندے کو قتل کر دیا جائے تو اتنے ملین ڈالر دیے جائیں گے۔ اب ڈرے ہوئے امریکہ نے ایک اور انعام کا اعلان کیا، وہ میں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ جو سپر ٹینکر ہے اس کی خبر سن لیجیے اور اس کے بعد آئیں گے 4 ریڈ لائنز پر۔ ایک چینی سپر آئل ٹینکر کو آج ایرانی جزیرے لارک کے قریب دیکھا گیا۔ یہ آئل ٹینکر بعد میں ابنائے ہرمز کے مشرقی حصے سے جنوب کی جانب بڑھتا ہوا خلیج فارس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا نظر آیا۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ٹینکر کی نقل و حرکت ایسے وقت میں سامنے آئی جب خطے میں کشیدگی اور تیل کی ترسیل کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شپنگ ڈیٹا بیس کے مطابق مذکورہ آئل ٹینکر چین کی سرکاری شپنگ کمپنی کے ذیلی اداروں کی ملکیت ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تیل تجارت کا اہم ترین بحری راستہ ہے جو حال ہی میں شدید تنازع کی وجہ سے بند ہوا۔ کشیدگی کے دوران چینی سپر آئل ٹینکر کا آبنائے ہرمز سے گزرنا عالمی مارکیٹ میں تشویش کا باعث بن سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی غیر معمولی سرگرمی کے عالمی توانائی منڈی پر شدید اثرات مرتب ہوں گے۔ یعنی چین جو ہے ان کا یہ اس پوری سٹوری کا لب لباب یہی ہے، شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ سپر آئل ٹینکر یعنی عام کیپیسٹی سے بہت زیادہ کیپیسٹی والا آئل ٹینکر جو ہے وہ ایرانی جزیرے لارک کے قریب سے گزر کر یعنی ایرانی تیل لے کر چین کی جانب روانہ ہے، جس کے لیے اب خلیج میں جو یو اے ای پہلے اوپیک پلس سے الگ ہوا ہے اور اپنے لیے عالمی منڈی، تیل کی منڈی میں جگہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ اس وقت اگر ایرانی تیل جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے آئل مارکیٹ میں سے جائے بغیر خرید کر اپنی کرنسی میں خرید کر آ رہا ہے تو پیٹرو ڈالر کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت اس آئل ٹینکر کے علاوہ ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ امریکہ بہادر جو ہے
یہ دنیا میں کوئی اور ملک ایسے کرے تو پھر اس پر دہشت گردی کے پرچے ہو جاتے ہیں، اس کو FATF کی لسٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے، عالمی بینکنگ کے چینلز بند کر دیے جاتے ہیں، معاشی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ وہی امریکہ بہادر جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی آوازیں اٹھانے کے لیے اور نام نہاد یہ دہشت گردی کے لیبلز لگانے والا ملک جو ہے وہ باؤنٹیز ڈکلیئر کرتا ہے کہ فلاں لیڈر کو اگر قتل کر دیا جائے تو اتنے پیسے دیے جائیں گے، اس کے بارے میں انفارمیشن دی جائے گی تو اتنے پیسے۔ ایران کے بارے میں یہ ہو چکا۔ اب جو ہے پاسداران انقلاب سے ڈرتے ہوئے امریکہ ایک انعام کا اعلان کرتا ہے، اور وہ انعام کچھ یوں ہے۔ امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے $1.5 کروڑ تک کا اعلان کیا ہے کہ یہ انعام کی پیشکش ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق انعام کا اعلان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انصاف پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے۔ جی وہی دباؤ جس کے بارے میں خود امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی رپورٹ آئی تھی کہ ایران جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ تک یہ جنگ اگر مسلسل امریکہ کے ساتھ لڑے تو اس کے بعد 121واں دن یعنی 4 ماہ کے بعد وہ پہلا دن ہوگا جب امریکہ ایران کو پہلا معاشی نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں آئے گا۔ اس صورتحال کے اندر جب کہیں سے بھی امریکہ کو سانس نہیں آ رہی، کہیں سے بھی امریکہ کو راستہ نظر نہیں آ رہا، بند گلی میں کھڑے امریکہ کو اب ڈریگن نے جو کاری وار کیا اس پر آ جاتے ہیں، اور 4 ریڈ لائنز ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ ایئرپورٹ پر طیارے کے ٹچ کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ 4 سرخ لکیریں ہیں، ان کو کراس کرنے کا سوچنا بھی نہ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر موضوع پر جو زبان کھولتے ہیں وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ جو چینی ایمبیسی ہے امریکہ میں وہ یہ ٹویٹ کرتی ہے اور اس میں واضح کر دیتی ہے کہ یہ ریڈ لائنز ہیں، ان کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرنا، ورنہ یہ جو 2 روزہ آپ کا دورہ ہے پچھلی مرتبہ جس میں آپ $250 ارب کے معاہدے کر کے گئے تھے نا 2 روز کے اندر، 8 سے 10 نومبر 2019 کو، اور اب 14 سے 16 مئی کا جو آپ کا دورہ ہے اس میں بھی آپ کو یہ توقع ہوگی۔ تو اس سے پہلے یہ 4 ریڈ لائن ذرا سن لیجیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل بیجنگ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں 4 اہم ریڈ لائنز واضح کر دی۔ امریکہ میں موجود چینی سفارتخانے کے مطابق تائیوان نمبر 1، نمبر 2 جمہوریت اور انسانی حقوق، نمبر 3 سیاسی نظام اور چین کے ترقیاتی حقوق ایسے معاملات ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان 2 روزہ ملاقات میں تائیوان کا معاملہ سب سے اہم موضوع ہوگا۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ کی جانب سے تائیوان کو اسلحہ بیچنا اور اسلحہ فروخت کرنے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ چین کے تائیوان امور کے دفتر کی ترجمان یانگ ماؤن کے مطابق تائیوان چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے اور امریکہ کو اپنے وعدوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان کسی بھی قسم کے فوجی تعلقات کو بیجنگ قبول نہیں کرے گا۔ بھارتی میڈیا کی اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ بظاہر ون چائنا پالیسی پر قائم ہے، تاہم وہ تائیوان کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرتا رہا ہے۔ دسمبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے تائیوان کے لیے $11 ارب کے اسلحہ پیکج کا اعلان کیا تھا، جو اب تک کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تائیوان کے علاوہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تجارتی کشیدگی، مصنوعی ذہانت کی دوڑ، نایاب معدنیات کی برآمدات اور امریکی پانیوں جیسے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ چین نے واضح کیا ہے کہ باہمی احترام، پرامن اور باہمی تعلقات اور مشترکہ مفاد ہی دونوں طاقتوں کے تعلقات کا درست راستہ ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور، ایک ایمرجنگ سپر پاور کے جب ہیڈ آف سٹیٹس ملنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ٹیبلز کی دونوں جانب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں اور معاہدوں کی اور ایک دوسرے کو لے کر آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں، اس وقت ایسا ٹویٹ کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا جو چین کی اس US میں ایمبیسی نے کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ میسج دے دیا گیا ہے کہ آئے تو ہو لیکن رہنا اوقات میں۔ رامن مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔